अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ईशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी कि महबानो मेरा बजता हुआ फ़ोन उठाए मेरे पास आई। फूफो जान, फ़ोन है आपका। मैंने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फ़ोन थाम लिया। जानती थी मेरे शहरोज़ का फ़ोन होगा। जी तो मम्मा, फिर आखिर फ़ैसला कर लिया आपने? शहरोज़ ने सलाम दुआ के बाद पहला सवाल यही किया। नहीं मेरी जान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ़ैसला करूं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। कभी एक पर दिल आता है तो कभी दूसरी पर, मैंने बेचारगी से कहा। दूसरी तरफ शहरोज़ का बेसाख्ता कहका गूंजा। बाय गॉड मम्मा, मैं जानता था आपका यही जवाब होगा। पूरा महीना हो गया आपको यहाँ से आए हुए और आज भी आपका वही जवाब है जो पहले रोज़ था। शहरोज़ हंस रहा था, मैं भी मुस्कुरा दी। कमाल है मम्मा, एक ज़रा सा फैसला नहीं हो रहा आपसे। आप कहें तो मैं आ जाऊँ, फैसला करने में आपकी मदद करा दूँगा। वो शरारती हुआ। बेटा जी, मैं शर्त लगाती हूँ कि अगर तुम आ भी गए मेरी तरह तुम भी चकरा जाओगे। मेरी दोनों भतीजियाँ एक से बढ़कर एक हैं। कभी कभी तो शिद्दत से ख्वाहिश होती है अल्लाह ने एक और बेटा दिया होता तो दोनों को बहू बना लेती। मेरे लहजे में प्यार सिमट आया। अगर फैसला करना इतना मुश्किल है मम्मा तो टॉस कर ले, कुरानदाजी के लिए पर्चियाँ डाल ले, लेकिन फॉर गॉड सेक इस मामले को जल्दी से निपटा कर वापस आएँ। मैं और अब्बू आपके बगैर मज़ीद नहीं रह सकते। अब्बू का तो बुरा हाल है, सुबह मेरे हाथ का बना नाश्ता करना पड़ता है, वो तो फिर गुजारा है। असल गुस्सा उन्हें जब आता है जब रात को अपने हाथ का पका खाना पड़ता है। कल कह रहे थे अपनी माँ से कह दो वो जल्दी से बहू पसंद करके वापस आ जाए, वरना तुम्हारे लिए दूसरी अम्मा का बंदोबस्त करना पड़ जाएगा। शहरोज़ शरारत से कह रहा था, मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं जानती थी कि वाकई दोनों बाप बेटे की बर्दाश्त की हद हो चुकी होगी। दोनों ही मेरे बगैर रहने के आदी ना थे, और सच्ची बात तो ये थी कि मैं भी उन दोनों के बगैर ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। पाकिस्तान का चक्कर तो साल 2 साल बाद लगा ही लेती थी, लेकिन ये विज़िट हफ्ता 10 दिन तक ही महदूद रहता। अलबत्ता इस बार मामला दूसरा था। इस दफ़ा पाकिस्तान आने का मकसद महज मेल मुलाकात या सैर सपाटा नहीं था, बल्कि बहुत अहम यानी बहू का इंतखाब था। जी हाँ, बहू की तलाश नहीं बल्कि बहू का इंतखाब ही मेरा सबसे बड़ा मसला बना हुआ था। माहबानो और शाहबानो दोनों मेरी भतीजियाँ थीं। मेरा शहरोज़ 4 साल का था जब भाईजान के यहाँ माहबानो और शाहबानो की पैदाइश हुई। जुड़वां गुड़ियाओं को देखकर मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया था कि शहरोज़ की दुल्हन इनमें से ही किसी एक को बनाऊंगी। चंद साल बाद किस्मत पाकिस्तान से इंग्लिस्तान ले गई। यहाँ शहरोज़ के अब्बू का बिज़नेस अच्छा चल निकला। फिर शहरोज़ की तालीम शुरू हो गई। मेरा तो हर दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान का चक्कर लग जाता। अलबत्ता दोनों बाप बेटे का आना कम ही होता था। और अब तो शहरोज़ तालीम मुकम्मल करने के बाद माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हो चुका था। हर माँ की तरह मेरे दिल में भी बेटे के सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई। शहरोज़ ने भी ताबेदार बच्चों की तरह मेरी इकलौती बहू के इंतखाब का इख्तियार मुझे ही दे दिया। एक आज़ाद मुआशरे में रहने के बावजूद भी उसकी शख्सियत पर वहाँ के रंगों की छाप न लग पाई थी। बहुत सुलझी हुई शख्सियत का मालिक था मेरा बेटा। मैं बहू भी ऐसी लाना चाह रही थी, लेकिन पूरा 1 महीना भाईजान के यहाँ गुजारने के बाद भी ये फैसला ना कर पा रही थी कि शहरोज़ के लिए शाहबानों का साथ ज़्यादा मुनासिब होगा या महबानों का। जुड़वा होने के बावजूद दोनों की शक्ल और आदात में बहुत फ़र्क था। शाहबानों का रंगो रूप बेमिसाल था तो महबानों के तीखे नकूश दूसरों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते। जहाँ शाहबानो अपने दराज कद और दिलकश सरापे की वजह से नुमाया नज़र आती, वहीं महबानो अपने इंतहाई स्याह सिल्की लंबे बालों की वजह से नज़रअंदाज न की जाती।
ماہ بانو ہنسمکھ طبیعت کی مالک تھی، جبکہ شاہ بانو سنجیدہ مزاج رکھتی تھی۔ دونوں تعلیم یافتہ تھیں، پہننے اوڑھنے کا اچھا ذوق رکھتی تھیں، نماز روزے کی پابند تھیں اور آج کل کی لڑکیوں کے برعکس اچھا خاصا دینی شعور رکھتی تھیں۔ ایسے میں اگر میرے لیے انتخاب مشکل ہو گیا تھا تو یہ اچنبھے والی بات نہ تھی، اور شہروز کہہ رہا تھا کہ جلد از جلد فیصلہ کر کے واپس آ جائیں۔ پھپھو چائے؟ میں انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ماہ بانو چائے لے آئے۔ شکریہ بیٹا، چائے کی واقعی بہت طلب ہو رہی تھی، میں نے پیار سے کہتے ہوئے کپ تھام لیا۔ ایک لمحے کو دل ہی دل میں ماہ بانو کے نمبر شاہ بانو سے بڑھ گئے۔ آپ کی عادت پپا سے بہت ملتی ہے پھپھو، وہ بھی رات کو چائے پیے بغیر نہیں سوتے، لیکن میں یا شانو دو کبھی بھولے سے رات کو چائے پی لینا ساری رات کروٹیں بدلتے گزرتی ہے۔ مانو نے ہنستے ہوئے بتایا، بہت مزیدار چائے بنی ہے بیٹا، چائے بنانا بھی ایک فن ہے، کوئی کوئی ہی ماہر ہوتا ہے اس میں۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے میں نے کھلے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو پھپھو، ویسے چائے میں نے نہیں شانو نے بنائی ہے، اسی کو یاد تھا کہ آپ بھی کھانے کے بعد چائے ضرور لیتی ہیں، وہ پاپا کے کمرے میں چائے دینے گئی تو میں آپ کی لے آئی، اس نے تعریف وصول کرنے کے بعد ہنستے ہوئے بتایا، اور میں جو کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہی تھی بے چین تھی، پھر سے الجھن کا شکار ہو گئی۔ اگلی صبح کا آغاز عام دنوں کی طرح سے ہی ہوا۔ بھائی جان کے آفس جانے کے بعد ماہ بانو اور شاہ بانو گھر کے کام سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی کو بخار ہو رہا تھا، وہ ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ میں فارغ تھی، سو لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پر نظریں دوڑانے لگی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ شانو ڈسٹنگ کر رہی تھی، فون اسی نے ریسیو کیا۔ ٹھیک ہے انکل، میں بلاتی ہوں آسمہ باجی کو، آپ ہولڈ کریں گے یا دوبارہ فون کریں گے؟ شانو نے دوسری طرف موجود جو بھی کوئی کالر تھا اس سے پوچھا، اور اچھا جی کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ مانو، ذرا اوپر جا کر آسمہ باجی کو تو بلا لاؤ، 5 منٹ بعد انکل کا دوبارہ فون آئے گا۔ شانو نے اونچی آواز میں مانو کو پکارا اور پھر سے ڈسٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ شاہ بانو، جسے گھر والے پیار سے شانو کہتے تھے اور ماہ بانو کو مانو کہا جاتا تھا۔ اوپر والا پورشن کب سے کرائے پہ دے رکھا ہے؟ میں نے شانو کو مخاطب کیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں پھپھو، امی تو اس کے حق میں نہ تھیں، لیکن اعزاز انکل دوست ہیں ابو کے، انہوں نے دوسری شادی کی ہے، پہلی بیوی تو فوت ہو چکی ہیں، بیٹے بھی شادی شدہ ہیں، انکل کی اپنی کوٹھی ہے ڈیفینس میں۔ پہلے تو آسمہ باجی بھی 4-6 ماہ اسی کوٹھی میں رہیں، لیکن بیٹے اتنی ینگ سی امی سے کمپرومائز نہ کر سکے، پھر انکل نے ابو سے کہہ کر ہمارا اوپر والا پورشن کرائے پہ لے لیا۔ دراصل وہ چاہ رہے تھے کہ کسی فیملی کے ساتھ مل جائیں۔ شانو اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں مجھے ساری تفصیل سنا رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے مانو اور اس کے پیچھے آسمہ آتی دکھائی دی۔ میں اور شانو دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ آسمہ مجھے سلام کر کے چپ چاپ ایک صوفے پہ بیٹھ کر فون کا انتظار کرنے لگی۔ آپ خود فون کر لیں آسمہ باجی، 5-7 منٹ بھی جب بیل نہ ہوئی تو مانو نے مشورہ دیا۔ 2-4 منٹ اور دیکھ لیتی ہوں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر ہلکا سا مسکرائی، تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آسمہ نے ریسیور اٹھایا تو ماہ بانو اور شاہ بانو دونوں باہر چلی گئیں۔ مجھے بھی میاں بیوی کی گفتگو کے دوران بیٹھنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ مانو کچن میں تھی، سو میں بھی اس کے پاس کچن میں ہی چلی گئی۔ ذرا دیر بعد آسمہ فون سن کے باہر نکلی، کھڑے کھڑے کچن میں بھی جھانکا۔ آئیں آسمہ باجی بیٹھیں، میں چائے بناتی ہوں، ماں بانو نے اخلاقاً پوچھا۔ نہیں مانو، اوپر سارا کام بکھرا پڑا ہے، میں چلتی ہوں، اور کبھی آپ بھی اوپر آئے نا ہماری طرف، اس نے ماہ بانو کو جواب دے کے مجھے مخاطب کیا۔ آؤں گی، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ وہ ماہ بانو سے 1-2 رسمی باتیں کرنے کے بعد چلی گئی۔ اچھی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں ماہ بانو سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بہت گڈ لکنگ ہے آسمہ باجی، پہنا اوڑھا سب بہت جچتا ہے ان پر، اس نے تائید کی۔ اوپر فون کا کنیکشن نہیں ہے کیا؟ مجھے خیال آیا اچانک تو پوچھ بیٹھی۔ جواب میں ماہ بانو نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو تمہارے انکل موبائل وغیرہ کیوں نہیں لے دیتے بیوی کو؟ بیچاری کو اچھی خاصی زحمت ہوتی ہے، وقت بے وقت فون سنے نیچے آنا پڑتا ہے۔
بظاہر تو اچھی کھاتی پیتی فیملی لگتی ہے۔ میرے ذہن میں آسماں کا سراپا لہرایا تھا، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھپھو، ان کی مرضی۔ اچھا یہ بتائیں آج کیا پکایا جائے؟ پاپا تو کہہ رہے تھے کہ کڑھی چاول بنا لینا، آپ کو تو پسند ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ پسند نہیں، بہت پسند ہے۔ ہم بہن بھائیوں کی تمام پسند ناپسند بالکل ایک جیسی ہے بیٹا جی، بلکہ کڑھی تو میرے شہروز کو بھی بہت پسند ہے۔ مجھے شہروز یاد آیا تو وہاں کا ذکر چھیڑ دیا۔ ماں بانو کچن کے کام نمٹاتی ہوئی دلچسپی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اور پھر اگلے دن بھائی جان اور بھابھی بھائی جان کے ایک دوست کے یہاں دعوت سے لوٹے ہی تھے۔ بھابھی بتانے لگی، بہت اصرار سے دعوت پر بلایا ہے سان صاحب کی بیوی نے، اچھے لوگ ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ماں بانو یا شاہ بانو کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے ان لوگوں کا۔ ابھی واضح بات تو نہیں کی، ویسے MBA کیا ہوا ہے لڑکے نے۔ عائشہ بھابھی نے سرسی سے انداز میں مجھے بتایا تھا، مگر میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو میں نے بھی ابھی تک شہروز کے لیے اندیا نہ دیا تھا، لیکن اب جو بھی بات کرنا تھی جلد کرنا تھی۔ کیا ہوا پھپھو، آپ اتنی خاموش بیٹھی ہیں؟ شاہ بانو جو مجھے کافی دیر سے خاموش بیٹھا دیکھ رہی تھی بالآخر پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں جان، ذرا سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ بیٹھے پھپھو، میں سر دباتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، اتنا درد نہیں۔ میں ہنس پڑی۔ مالش کر دوں سر میں؟ امی بھی اکثر کرواتی ہیں، آرام آ جاتا ہے۔ اس نے دوسری تجویز پیش کی۔ تمہاری امی نا بیٹیوں کی ماں ہے، اس لیے مزے میں ہے، ہم نے ایسی کوئی عادت نہیں ڈالی ہوئی، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے کے کپ کے ساتھ پین کلر لے آئی۔ کتنی ذمہ دار بچی ہے۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی۔ ماں بانوں میں ابھی ذرا لاہوبالی پن ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں دونوں کا موازنہ کیا۔ ماں بانو کچھ فاصلے پہ بیٹھی انہماک سے میچ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آسماں اندر داخل ہوئی۔ ایک فون کرنا ہے شانو، اعزاز کہہ گئے تھے جلدی آ جاؤں گا، ابھی تک نہیں آیا۔ دراصل مجھے آج ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس نے وضاحت پیش کی۔ کر لے باجی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، شانو نے کہا تو آسماں نمبر ملانے لگی۔ شاید موبائل فون آف ہے ان کا۔ کافی کوشش کے بعد وہ مایوسی سے اٹھ گئی۔ بیچاری آسماں باجی ابھی تک اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد شاہ بانو نے تعصب سے کہا، 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن انکل ابھی تک بہت سختی کرتے ہیں، نہ کہیں آنے جانے کی آزادی، نہ گھر والوں سے فون پہ رابطہ کرنے کی سہولت، موبائل تک لے کر نہیں دیا۔ شاہ بانو مجھ سے مخاطب تھی۔ غریب گھرانے سے تعلق ہوگا، میں نے کیا آسرائی کی۔ میرا اپنا خیال تھا کہ ایسی بے جوڑ شادیاں غربت کا شاخسانہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تو ایسے واقعات عام دیکھنے کو ملتے تھے۔ ادھیڑ عمر کے مرد اور چھوٹی عمر کی لڑکی بندھن تو بن جاتا ہے، لیکن مرد پھر عورت کی کم عمری اور خوبصورتی کی وجہ سے شک میں مبتلا رہتا ہے۔ اپنا یہی خیال میں نے شاہ بانو سے بھی بیان کر ڈالا۔ ارے نہیں پھپھو، بہت ویل آف فیملی تھی آسماں باجی کی۔ شاہ بانو نے میری بات کی فوراً تردید کر دی۔ اچھا واقعی؟ اپنا اندازہ غلط ثابت ہونے پہ مجھے حیرت ہوئی۔ میری ایک دوست کی دور پرے کی رشتہ دار ہیں آسماں باجی۔ ساری سٹوری مجھے اسی سے پتہ چلی، ورنہ اعزاز انکل نے تو پاپا تک سے بات چھپائی تھی۔ شاہ بانو کی بات سے میرے اندر اچھا خاصا تجسس پیدا ہو گیا۔ شانو دیکھو تو صحیح میچ کتنے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا، مانو نے اسے مخاطب کیا۔ آواز آہستہ کرو مانو، میں پھپھو سے بات کر رہی ہوں۔ شانو نے ذرا دلچسپی نہ لیتے ہوئے مجھ سے گفتگو جاری رکھی۔ دراصل آسماں باجی کا ایک لڑکے سے زوردار افیئر چلا تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر محبت کی پینگیں بڑھائیں اس لڑکے کے ساتھ، پھر کسی طرح ان کے بھائی کو پتہ چل گیا۔ اتنے میں ہی لڑکے نے رشتہ بھی بھیجوا دیا، لیکن اس کی تعلیم بھی کم تھی، بیک گراؤنڈ بھی خاص نہ تھا۔ گھر والوں نے رشتہ قبول نہ کیا۔ آسماں باجی کی آنکھوں پر تو عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بھوک ہڑتال کی، روئی پیٹی، لیکن ان کے ابو نہ مانے۔ پھر ایک رات لڑکے کے کہنے پہ زیور اور روپیہ لے کر گھر سے بھاگ گئی۔
دونوں کا ٹرین کے ذریعے کسی دوسرے شہر جانے کا پروگرام تھا، لیکن لڑکا فراڈ تھا۔ راستے میں ہی زیور اور پیسوں کا بریف کیس لے کر کسی اسٹیشن پہ اتر گیا۔ شاید رشتے سے انکار پر اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا۔ بہرحال اگلے دن آسماں باجی لٹی پوٹی حالت میں گھر آ گئی۔ گھر والوں نے تو معاملہ دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن جہان بھر میں کہانی مشہور ہو چکی تھی۔ ایسے میں کون قبول کرتا انہیں؟ اعزاز انکل ان کے ابو کے جاننے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے خود کو نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ شادی تو کر لی انکل نے، لیکن شک ابھی تک کرتے ہیں۔ شاہبانو نے بہت وضاحت سے مجھے پس منظر سے آگاہ کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بیٹا کہ لڑکیوں کی عزت آپ گینے سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ ذرا سا غلط فیصلہ اور جذباتیت زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ساری کہانی سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، اور بالآخر وہ دن آ گیا۔ آج میں بہت خوش تھی، کیونکہ کل شام ہی تو میں نے مہابانو کی انگلی میں اپنے بیٹے شہروز کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ شاہبانو کی نسبت بھائی جان کے دوست کے بیٹے سے ٹھہرائے جانے کا امکان ہے، جس فیصلے پر میں کئی دنوں تک نہ پہنچ پا رہی تھی، وہ اتنا اچانک ہو گیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ مجھے خود یقین نہیں آ رہا، لیکن میرا دل و دماغ دونوں اب اس فیصلے پر مطمئن ہیں۔ اس فیصلے پر پہنچنے میں مجھے بہت وقت لگا تھا، اور بالآخر یہ فیصلہ اس روز ہو ہی گیا جب بھائی جان اور بھابھی کے انتظار میں لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ ماں بانو اور شاہ بانو نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، ایسا ہی پرس آسماں باجی نے بھی خریدا ہے، شاہ بانو نے ماں بانو کو مخاطب کیا۔ ہاں، آسماں باجی سے یاد آیا، تمہیں کیا ضرورت تھی پھپھو کو آسماں باجی کا سارا قصہ بتانے کی؟ ماں بانو نے دھیمے لہجے میں شاہ بانو کو گھرکا۔ میں نے اس وقت بھی بہانے سے تمہارا دھیان بٹانا چاہا، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ ماں بانو مجھے سوتا جان کر شاہ بانو سے دھیمے لہجے میں مخاطب تھی، لیکن اپنا ذکر آنے پر میرا شعور بیدار ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے آنکھیں موندے رکھی۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی ماں بانو؟ شاہ بانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بات غلط یا صحیح کی نہیں شانو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں تم نے بلا وجہ ہی آسماں باجی کے بارے میں پھپھو کو سب کچھ بتا ڈالا، حالانکہ نہ بتانے سے بھی کوئی خاص فرق تو نہ پڑتا۔ پھپھو کوئی غیر تھوڑی ہے مانو، میں تو ویسے ہی بتایا تھا، اور وہ سب جھوٹ کہاں تھا، سچ ہی تو تھا، شانو نے وضاحت دی۔ پتہ ہے شانو، ماں بانو نے کچھ توقف کے بعد لمبا سانس لیا۔ ہاں کہو، رک کیوں گئی؟ شانو نے جاننا چاہا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہیں ایک بات پڑھی تھی کہ انسان کو چاہیے وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرنے کے لیے حد المقدور کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے عیبوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا محاسبہ کیا تو نوٹ کیا کہ یہ عادت تو ہم عورتوں کی فطرت میں رچ بس گئی ہے۔ ہم بلا وجہ ہی دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ان کی لغزشیں اور عیب کھوجتے رہتے ہیں، اور اگر کسی کے متعلق اتفاقاً کوئی بات پتہ چل جائے تو اسے خود تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ دانستہ یا غیر دانستہ دوسروں تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اس حرکت سے نہ تو ہمیں کوئی ثواب ہوتا ہے اور نہ مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ بات روزمرہ کے معمول کا حصہ بن گئی ہے، ہم لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ماں بانو بہت دھیمے لہجے میں اپنی بہن کو سمجھا رہی تھی۔ میرا مقصد آسماں باجی کی عیب جوئی تو نہ تھا، میں تو بس ویسے ہی ماں بانو، شاہ بانو نے کچھ بیزار ہو کر وضاحت دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا مقصد آسماں باجی کی عیب جوئی تو نہیں تھا، تم نے محض بات برائے بات کی تھی، لیکن میں تو ہم عورتوں کی عمومی عادت ڈسکس کر رہی ہوں کہ ویسے تو ہم عورتیں نماز روزے کے معاملے میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، وظیفے وظائف بھی خوب دل لگا کے پڑھتی ہیں، ہم نے خوف بھی ذرا مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ہم بہت حریص ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا سارا زور صرف زبانی اور بدنی عبادات پر ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی معاملات بھی سدھار لیں تو شاید زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہو جائیں، لیکن یہ چیزیں شاید ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہیں۔
غیبت، چگلی، عیب جوئی، بلا وجہ کا تجسس، بظاہر کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو معاشرے میں کتنا سکون ہو جائے۔ ماں بانوں کا لہجہ اب اور بھی دھیما تھا۔ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی اور لاؤبالی سی ماں بانوں کے منہ سے اتنی سنجیدہ باتیں مجھے برتائے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ شاہ بانو البتہ ٹھیک ٹھاک بیزار ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں یار، میں نے ویسے ہی ایک بات کی تھی، تم نے تو ٹھیک ٹھاک لیکچر دے ڈالا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ ماں بانوں کی باتیں اس کے دل کی بجائے صرف کانوں تک پہنچی ہیں۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کل شام شاپنگ پہ جانے کا پروگرام ہے نا؟ میرا خیال ہے شام کو چلیں گے، ذرا گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی اکتاہٹ کو محسوس کر کے ماں بانوں نے موضوع ہی بدل ڈالا۔ اب وہ دونوں کل کی جانے والی خریداری کو ڈسکس کر رہی تھی اور میں آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی کہ اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں۔ مجھے آج ہی بھائی جان اور بھابھی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا تھا۔ شاہ بانو کی صورت مجھے شہروز کے لیے خوبصورت بیوی اور اپنے گھر کے لیے سلیقہ مند بہو تو مل سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کے لیے ایک سلجھی ہوئی ماں چاہیے تھی۔ ماں جو نسلوں کی امین ہوتی ہے، ایسی ماں جو اخلاقیات کے اصولوں کو کتابی طریقے سے رٹے رٹائے انداز میں اگلی نسلوں تک منتقل نہ کرے، بلکہ انہیں پہلے خود پہ لاگو کر کے نہ صرف اپنے بچوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری ماں بانو نہ صرف اچھی بہو، اچھی بیوی ثابت ہوگی، بلکہ ایک بہترین ماں بھی ہوگی۔ بہو کی تلاش کے بعد بہو کا انتخاب کرنے میں مجھے بس ایک پل ہی لگا تھا۔ اور اب آپ ہی بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے اچھا فیصلہ کچھ اور ہو سکتا تھا کیا؟